बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप भी मॉडर्न उलूम के माहिर हैं और पढ़ा लिखा तबका आपके दर्स से मुतासर होता है, इसी तरह डॉक्टर इसरार के पास भी पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? किस तरह एक आम आदमी यानी फ़र्क करेगा कौन सी दावत सही है और कौन सी गलत है? तो डॉक्टर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, कोई मेरे पास अगर आएगा दर्स के अंदर तो मैं तो तौहीद की दावत दूंगा, रद्द शिरक जब करूंगा तो शिरक करने वालों की निशानदेही भी करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं लोगों को बताऊंगा कि देखो, शाह वलीउल्लाह ने अनफासल आरफीन के अंदर ये लिखा है कि मेरे वालिद साहब ने घोड़े की उम्र मरीद की बीवी को लगा दी और बीवी की उम्र घोड़े को लगा दी और मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। और हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि जिस तरह औरतों में कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें मर्दाना अंदाज़ होता है और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनमें जनानापन होता है, इसी तरह इंसानों में कुछ फरिश्ता सिफत इंसान होते हैं जो मरने के बाद मलाइका असफल के अंदर शामिल हो के कारोबार दुनिया चलाते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। सब कुछ उन्हीं की वजह से ये 65 की फतह भी हुई थी और ये सारी चीज़ें ये लिखी इन्होंने यूसुफ नूरवी साहब ने बयान किया। तो डॉक्टर इसरार साहब ने ये जब मसला बयान किया कि कुछ लोग जो फरिश्ता सिफत होते हैं वो मरने के बाद फरिश्ता मलाइका के अंदर शामिल हो जाते हैं, कहते हैं ये बात मुझे कुरान और हदीस से नहीं मिली है। लेकिन शाह साहब की बात को भी तो जुटलाया नहीं जा सकता इस अंदाज से, यानी वो उसका दफा करेंगे। और यही लोग, यानी डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यानी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यही लोग जब डॉक्टर इसरार के दर्स में जाएंगे तो डॉक्टर इसरार साबित करेंगे कि बर्रे-ए-सगीर में दीन इस्लाम आया ही इन्हीं के ज़रिए है। ये जो कुछ आप देख रहे हो सारा तसव्वुफ़ का सिलसिला और वादतुल वजूद, ये शाह वलीउल्लाह के कारनामे हैं। तो जो यहाँ ज़ीरो होंगे वो वहाँ गोया हीरो नज़र आएंगे। अब ज़रा आपके सामने मैं अली इंजीनियर साहब का बयान आपके सामने लाता हूँ, जिनके सामने ये सारी चीज़ें आई हैं और ख़ुद जानते भी हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब ने ये कुछ कहा है। लेकिन अंदाज़ देखिए ज़रा इनका, किस तरह इनके शिरक का दफा करते हैं और किस तरह शिरक और कुफर फैलाने वालों को ये अकीदत की निगाह से देखते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और किस तरह, तो बताओ अल्लाह के बंदो, फिर तागूत क्या चीज़ होती है? पहले ये सुने, उसके बाद मैं दोबारा इसके ऊपर तबसरा करूँगा। देते हैं शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 1176 हिजरी, जो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों जो अपने आप को सुन्नी समझते हैं, तीनों के नज़दीक मुजद्दिद हैं। बरेलवी देवबंदियों के नज़दीक इसलिए मुजद्दिद हैं कि वो पहले सूफी थे। अहले हदीस इसलिए मुजद्दिद मानते हैं कि उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी, लिहाजा वो दोनों तरफ ही चल रहे हैं। जैसे डॉक्टर इकबाल के शेर हर तरफ चल जाते हैं। तो शाह वलीउल्लाह देहलवी जो है 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं। 1176 हिजरी में फौत हुए हैं, लेकिन वो सदी 12वीं बनती है। उन्होंने एक किताब लिखी अरबी में, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा, जो अरबो अजम में उसके साथ की कोई किताब नहीं लिखी गई। बड़ी मोटी किताब है ये, मैं आपको उर्दू तर्जुमा उसका दिखा देता हूँ। 1500 के करीब सफ़ात हैं इसके। यानी दीन के अहकामात में हिकमत क्या है वो हाईलाइट की है उन्होंने। और इसमें इन्होंने मुकदमे में वाज़े लिख दिया है कि सब कॉन्टिनेंट में जिधर मैंने आंख खोली थी वो दीन और है, किताबों वाला दीन और है, मुझे समझ नहीं आती। और फिर वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम मुझे ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने मुझे एक कलम दिया, उससे मैंने ये ताबीर की कि मैं जो कुछ समझता हूँ हक वो मैं लिखूँ, तो मैंने ये किताब लिखी है। लिहाजा उन्होंने अपनी सारी कब्र परस्ती वाली तालीमात से तौबा कर ली किताब लिख के। और इस किताब, आपने गौर फरमाया, कहते हैं हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर मानाज किताब है, 1500 सफ़ात की ये किताब है। अंदाज़ा लगाइए, अरबो अजम के अंदर। और अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं वो मुजद्दिद हैं। डॉक्टर इसरार भी इस पर बहुत ज़ोर दिया करते थे, मुजद्दिद हैं। और डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये साबित किया है कि मुजद्दिद तो हैं, लेकिन किस चीज़ के मुजद्दिद हैं? जिस कुफ्र शिरक को कुरान ने
اس کی جڑیں کاٹ دی تھیں۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی جس توحید کو بیان کرتے رہے اس توحید کو تو یہ مجدد صاحب مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کی اپنی ایک توحید تھی وحدت الوجود کی، پوری کائنات کہتے ہیں ایک ہی بس چیز ہے۔ اور حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ جو کتنا شرک کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ جو ہیں یہ فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ بتاؤ یہ مجدد ہے؟ یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں یہاں کاروبار دنیا چلاتی ہیں، وہ کاروبار دنیا چلائیں اور ان سے مدد مانگیں تو وہ کافر اور مشرک، اور یہ ان سے مدد مانگیں جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب کہتے ہیں کہ بس مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ جس طرح چاہے مدد کر دے، چاہے فرشتوں کو بھیج کے مدد کر دے یا عبد القادر جیلانی کی روح آ جائے وہ مدد آپ کی کر جائے، آپ کو تو بس عام سے غرض ہے، گٹھلیوں سے تھوڑی غرض ہے۔ تو اس طرح شرک انہوں نے پھیلایا ہے، اور شرک کرنے والی اس قوم کی رگوں کے اندر ایک اور شرک کا انجیکشن دے دیا کہ بالکل سوتے رہو۔ یہ ہے وہ علی انجینئر صاحب جو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، جو وحدت الوجودیے ہیں جنہوں نے اپنے کلمے پڑھوائے ہیں۔ کسی نے چشتی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا، کسی نے تھانوی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا، کسی نے شبلی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا۔ وہ کہاں گئی تمہاری ختم نبوت؟ کہاں گئی تمہاری دینی غیرت؟ قرآن جس توحید کو بیان کرتا ہے اس توحید کے تو یہ منکر رہے ہیں۔ بتاؤ قرآن یہ توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ توحید کا معاملہ رکھا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، اس نے دنیاوی لحاظ سے اس کو لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ الجھنے کے بجائے اس کو کہا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور اس کافر کا منہ لٹک گیا۔ قرآن اس کا یہ منظر پیش کرتا ہے، واحد الذی کفر، کافر کا منہ لٹک گیا۔ تو بتاؤ جب انہوں نے شاہ ولی اللہ کے والد صاحب کہیں کہ میں گھوڑے کی عمر مریدنی کو لگا دیتا ہوں اپنے مرید کی بیوی کو، اور بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ کے اندر گم ہو گئے، اور میرے تایا نے مردے کو زندہ کر دیا، تو بتاؤ اللہ کے بندو یہ دین تم نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، بغلوں میں ان کو کتابوں کو ڈاکٹر سرار کہتے ہیں میں شاہ ولی اللہ کی اس بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ اور ردی کی ٹوکری میں پھینکو گے نا، جب خود کہتے ہو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو پھر کہاں رکھو گے؟ ڈرائنگ روم میں رکھو گے اس کو؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ میرا غصہ ان کے اوپر اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ بڑا ظلم کیا، یقین کیجیے۔ اور یہ جو دعوت اٹھی ہے توحید کی اس انداز سے، یہ اس کے دشمن بن گئے ہیں، کفر و شرک کو گویا قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو توحید کی دعوت اٹھی، اصل توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس لیے میری سب سے یہی گزارش ہے، وہ آرمی افسر تھے، عالم دین تھے اور مجاہد انسان تھے، اگر صحیح معنوں میں کسی نے قرآن کا معنی مفہوم اور توحید کی دعوت کو سمجھنا ہے تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنیں اور ان کی لٹریچر کو پڑھیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بے شمار بیانات ہیں، وہ اس نقطے سے ہٹتے نہیں ہیں کہ اس آخری امت کی خیر اور اس کی اصلاح بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح پہلے لوگوں کی ہوئی ہے، جس طرح انبیاء نے کی ہے۔ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موطا امام مالک کے اندر کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے کی تھی، آئندہ جب کبھی ہوگی کوئی اصلاح کرے گا اس طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر پاکستان ہے اور پھر ساری چیزیں ہیں۔ پہلے ایمان ہے۔ اللہ کے بندو، جب تمہارا ایمان ہی مشرکانہ ہوگا، تم پاکستان کو دنیا کی سب سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو اور اگر ایمان کی بات نہیں چھڑو گے تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ تو بتاؤ یہ بہتر ہے یا اصل توحید کی دعوت اٹھاؤ اور وہ سارا دور بیتے گا جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اوپر بیتا تھا؟ اسی طرح دیس نکالا دیا جائے گا، اسی طرح پھانسیاں کھڑی کی جائیں گی، سولی کے اوپر کچھ لوگوں کو اور انگاروں کے اوپر لٹکایا جائے گا۔ یہ قوم چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ چھوڑنے والے نہیں ہے۔ اہل کتاب قوم جو ہوتی ہے، جو توحید کو مانتی ہے ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے، وہ توحید خالص کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ معاملات کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، ایمانداروں، اگر صحیح معنوں میں روڈ میپ چاہیے اصلاح کا، پہلے پاکستان سے اصلاح کا آغاز شروع کرو اور پھر پوری دنیا میں یہ دعوت پھیلے گی، پوری دنیا کو انشاءاللہ ہم پاکستان بنائیں گے، پاک سرزمین۔ یعنی یہ زمین جب شرک سے پاک ہوگی تب پاک سرزمین ہوگی۔ اگر آخری مورتی بھی یہاں ہے، آخری
گنبد اور پیری مریدی اور امام زامن اور تعویذ اور جمہوریت جب تک یہ قائم ہے، یہ پاک سرزمین نہیں ہے، شرک نجس چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ ایمان خالص کیے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں ارشد صاحب آپ بالکل ایک ہی موضوع آپ کا، یہ موضوع نہیں ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ 5 کے اوپر جو کھڑی ہے اسلام، پہلا پلر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، بے حقے فلاں بے حرمتے فلاں نہیں چلے گا۔ براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارو گے، وہ دل کے وسوسے کو جاننے والا، ہر زبان کا خالق ہے وہ، اور وہ کہتا ہے قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ بتاؤ مجھے کا کیا مطلب نہیں سمجھتے ہو؟ تم کہتے ہو پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث المدد۔ یہ قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے یہ اللہ کے بندو۔ اس لیے پہلی بنیاد ٹھیک کرو، اپنی بنیاد جب تک ٹھیک نہیں کرو گے تمہاری کوئی عمارت 75-76 سال سے آپ غور کرو، ہر سسٹم فیل ہو چکا ہے اللہ کے بندو۔ آؤ ایمان کی طرف، آؤ اسلام کی طرف، توحید کی طرف آؤ۔ پہلے شرک ان بتوں کو توڑو، پہلے اپنے بتوں کو توڑو، پھر ہندوؤں کے بتوں کی باری آئے گی، پھر دوسروں کے بتوں کی باری۔ اپنے بتوں کو پالش کرتے ہو، روغن کرتے ہو، ان کے اوپر سونے کے دروازے لگاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو اور وہاں دیگیں چڑھاتے ہو، اور کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو غریب نواز کہتے ہو، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے۔ بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو اگر ایمان کی اس بات کو تم نے رد کر دیا تو اس کے بعد چاہے تم کوئی بھی ہو، کسی منصب کے اوپر ہو، وزیر ہو یا وزیر اعظم ہو، اور یا بڑے سے بڑے منصب کے اوپر ہو، اگر اس ایمان کی تم حمایت نہیں کرو گے، اس کا ساتھ نہیں دو گے، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے بندو یہ دعوت لے کر اٹھو، دیکھو سارے تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ تمہارے قرضے چند دنوں کے اندر اگر خالی نہ ہوگے، یہ سارے بالکل سب قرضے اتر جائیں گے تمہارے، کیونکہ اللہ کی بات میں اتنا زور ہے، مالک کی اتنی بات مضبوط بات ہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان کی طرف آتے، ہمیں مان لیتے اور پھر ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دیتا ان کے اوپر۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ انہوں نے جھٹلایا ہے ایمان کی بات کو، مخالفت کی ہے، اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے۔ میں نے جب اپنی 7 پنجاب رجمنٹ کے اندر توحید کی بات اٹھائی تھی کہ یہ دم دم علی علی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگے گا، اللہ کو پکارو، کتنی مخالفت ہوئی تھی بتاؤ فوج کے اندر، اور انہوں نے اپنا سب کچھ وہ کر دیا۔ ہر جگہ یہی ہوتی ہے۔ گجر خان کے اندر یہ دعوت اٹھی اس انداز سے، توحید کی دعوت اٹھی، کتنی مخالفت ہوئی ہے، ہر جگہ مخالفت ہو رہی ہے، قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات تمہاری تب بنے گی جب تم اس بات کو شعور کے ساتھ سمجھو۔ بتاؤ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگیاں آپ کے سامنے ہے، شاندار تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کر کبھی یہودیوں کے پیچھے دوڑتے ہو، کبھی عیسائیوں کے پیچھے دوڑتے ہو، کبھی ہندوؤں کی تقلید کرتے ہو، ان کی رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہو، کبھی چائنا کی طرف، کبھی رشیا کی طرف، اور تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، اور تم جانتے بھی ہو کہ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو چھوڑ دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ سادہ سادہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان مولویوں کے جال سے نکلنا نہیں چاہتے ہو۔ یقین کرو صحیح معنوں میں یہ ہمارے ملک کی آبادی نہیں چاہتی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ وجہ یہ ہے جب تک نوجوان نہیں اٹھیں گے، جب تک توحید کا یہ نعرہ بلند نہیں کیا جائے گا، سارے نعروں کو ڈاؤن کیا جائے گا، سارے جھنڈوں کو نیچے کیا جائے گا، سارے مسلکوں کو، فرقوں کو نیچے کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اور اللہ کے جھنڈے کو اوپر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ دعوت اٹھ پڑی ہے، اس کا ساتھ دو۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا قبروں کو کچا رکھو، مزار نہ بنے، گنبد نہ بنے، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔